अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है उसका डाला जी जिन्नाज लेविश हाउस इन मुंबई। जिन्ना हाउस मलाबार हिल्स सैयद मुजम्मल ऑफिशियल की वीडियो है। जी ओरिजिनल वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में का लाजमी को भी सपोर्ट करा, मैं भी सपोर्ट करें। मेरा नाम अब्दुल, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखा। वाले शक्लानी बात। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। सोशल मीडिया पे एक पिक्चर शायद आपने देखी हो जिसमें गांधी जी जिन्ना साहब की तरफ इशारा कर रहे हैं, और ये तस्वीर जिस वेन्यू पर ली गई है, जिस घर में ली गई है, वो घर था जिन्ना साहब का। और ये घर लोकेटेड है मालाबार हिल्स का जो एरिया है मुंबई के अंदर, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव नेबरहुड्स इन इंडिया, जो सबसे एक्सपेंसिव इलाकों में से एक है, जहाँ सबसे एलीट और अमीर फैमिलीज़ रहती हैं। वहाँ पर जिन्ना साहब का ये घर था, जहाँ पर बहुत क्रूशल इवेंट्स हुए पार्टीशन से मुतल्लिक, जो आगे चल के हम आपको बताएंगे। लेकिन ये वीडियो बनाने का मकसद है कि आपको ये बताया जाए कि जिन्ना साहब का आइडिया ऑफ पार्टीशन क्या था, और वो क्या सोचते थे कि जब रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ कर दी जाएगी तो उसके बाद पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात किस तरह के होंगे, उनके जहन में क्या था और हुआ क्या। इसका फ़ैसला आप इस वीडियो को देखने से इस तरह लगा सकते हैं कि मुंबई में जिन्ना साहब का जो एक घर था उसके बारे में उनके सेंटिमेंट्स क्या थे। तो सबसे पहले तो इश्तियाक अहमद साहब की किताब है जिन्ना, हिज सक्सेसेस, फेलियर्स एंड रोल इन हिस्ट्री। इसमें से मैं आपको कोट करके ये बताऊंगा कि जो इंडिया के पहले हाई कमिश्नर थे पाकिस्तान में, जिन्ना साहब की, उनसे जो कन्वर्सेशन हुई अपने इस घर के बारे में, वो कन्वर्सेशन क्या थी और उसमें कितना सेंटिमेंट इन्वॉल्व था। तो जिन्ना साहब, उन्हें कहते हैं श्री प्रकाशा, उनका नाम था, उन्हें कहते हैं कि श्री प्रकाशा, डोंट ब्रेक माई हार्ट, मेरा दिल मत तोड़ो। टेल जवाहरलाल नॉट टू ब्रेक माई हार्ट, आई हैव बिल्ट इट ब्रिक बाय ब्रिक, मैंने इस घर को एक एक ईंट लगा कर खुद बनाया है। हु कैन लिव इन अ हाउस लाइक दैट, ऐसे घर में कौन रह सकता है। वट फाइन वेरांडास, इट इज़ अ स्मॉल हाउस ओनली फॉर अ स्मॉल यूरोपियन फैमिली और अ रिफाइंड इंडियन प्रिंस, कि ये घर किसी आम आदमी के इस्तेमाल में मत लाइएगा, मेरा दिल टूट जाएगा वरना, क्योंकि मैंने इसको बहुत अटेंशन से, बहुत एफर्ट से बनाया है। इसमें सिर्फ़ और सिर्फ किसी इंडिया के प्रिंस को रहना चाहिए या किसी छोटी सी यूरोपियन फैमिली को रहना चाहिए। आगे कहते हैं, यू डू नॉट नो हाउ आई लव बॉम्बे, आई स्टिल लुक फॉरवर्ड टू गोइंग बैक देयर। तो मैं नहीं मालूम कि मैं बॉम्बे से कितनी मोहब्बत करता हूँ, और मैं अब भी इंतज़ार करता हूँ कि किसी दिन मैं दोबारा बॉम्बे जाऊँ और वहाँ रहूँ। इसके जवाब में श्री प्रकाशा ने कहा, रियली मिस्टर जिन्ना, यू डिज़ायर टू गो बैक टू बॉम्बे, आई नो हाउ मच बॉम्बे ओज टू यू एंड योर ग्रेट सर्विसेज टू द सिटी। मैं जानता हूँ कि आपने बॉम्बे के लिए बहुत कुछ किया है, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपका डिज़ायर कितना स्ट्रांग है वहाँ वापस जाने के लिए। मे आई टेल प्राइम मिनिस्टर दैट यू वांट टू गो बैक देयर, क्या मैं अपने प्राइम मिनिस्टर को ये बताऊँ कि आप वापस लौटना चाहते हैं। जवाब में जिन्ना साहब क्या कहते हैं, यस यू मे, जी आप बता दीजिए कि मैं आना चाहता हूँ। राइट श्री प्रकाशा इन हिज मेमोरीज पाकिस्तान बर्थ एंड लास्ट डेज। ये कन्वर्सेशन 30 जुलाई 1948 की कन्वर्सेशन है। इसमें जिन्ना साहब इंडिया के हाई कमिश्नर को ये कह रहे हैं कि मैं अपने घर वापस आना चाहता हूँ। और इसका ये मतलब नहीं कि वो परमानेंटली वहाँ शिफ्ट होना चाह रहे थे, बल्कि मतलब ये है कि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि मेरा घर जो बॉर्डर के उस पार रह गया, मैं दोबारा कभी उसमें जा ही नहीं पाऊँगा। इस घर की कहानी का आगाज़ करते हैं कि ये घर कैसे बना, किस किस ने इसमें कंट्रीब्यूशन की, और अब इसका लीगल स्टेटस क्या है, और इससे रिलेटेड जिन्ना साहब का पार्टीशन का विजन कितना ज़्यादा क्लियरली दिखाई देता है। तो ये घर, जो कि मालाबार हिल हाउस कहा जाता है, जिसको साउथ कोर्ट भी कहते हैं, 1936 में ये रेनोवेट हुआ था। इससे पहले भी जिन्ना साहब यहीं रिहाइश पजीर थे, लेकिन 1936 में, उस वक्त तक जिन्ना साहब सबसे एक्सपेंसिव लॉयर्स में से एक थे सब कॉन्टिनेंट के। यानी कि जो उनकी फ़ीस थी, जो वो केस लड़ने की लिया करते थे, इट यूज़ टू बी वेरी एक्सपेंसिव। और बहुत से लोगों को पाकिस्तान में ये कहानी बताई जाती है कि वो तो बहुत ही गुर्बत की ज़िंदगी गुजार रहे थे और बहुत ही सादा ज़िंदगी गुजार रहे थे। भाई ऐसा कुछ नहीं है, अमीर होने में भी कोई जुर्म नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि ही बिलोंग्ड टू द एलीट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और अगर आप उनके सूट्स देखें, उनका रहन सहन देखें, उनके लग्जेरियस क्लोथिंग्स, या उनका घर देख लीजिए, या जिस किस्म का अंदर यूरोपियन, इटालियन, फ्रेंच फर्नीचर पड़ा हुआ था उसको देख लें, तो आपको अंदाज़ा होता है कि ये आदमी
ایک رائل لائف سٹائل گزار رہا تھا، جس میں کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن تاریخ یہاں صحیح بتائی نہیں جاتی، اور بہت سے لوگ جھوٹی کہانیاں سناتے ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی پیسہ بچا نہیں اسی لیے کہ انہوں نے بلا معاوضہ کیسز لڑے اور یہ سب کیا. ایسا بالکل نہیں تھا. تو یہ گھر 1936 میں انہوں نے انگلینڈ سے واپس آ کر رینوویٹ کیا، اس کو یورپین سٹائل میں بنوایا. 2.5 ایکڑ کا یہ گھر تھا ماؤنٹ پلیزنٹ روڈ، جس کو آج کل بھاؤ صاحب ہیرے مرگ کہا جاتا ہے، اور یہ مالابار ہل کی جو اپ سکیل جو نیبرہڈ ہے وہاں پر یہ سچویٹڈ ہے. اس کی تصویریں بھی آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں. انٹیریئر کی پکچرز تو اویلیبل نہیں ہیں غالباً، لیکن باہر سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کتنی ایلیٹ نیبرہڈ تھی. ساتھ ساتھ جناح صاحب نے اس وقت یعنی کہ 1936 میں اس کی رینوویشن پہ 2 لاکھ روپے کا خرچہ کیا تھا، 2 لاکھ روپیز. اس کے علاوہ جو انڈین انسٹیٹیوٹ آف آرکیٹیکٹس کے پریزیڈنٹ تھے کلاؤڈ بیٹلی، ان کو امپلائی کر کے جناح صاحب نے یہ گھر سارا ڈیزائن کروایا تھا ان سے، اور انہوں نے یورپین آرٹ ڈیکو سٹائل میں اس کو ڈیزائن کیا تھا، جو کہ پیرس میں استعمال ہو رہا تھا اس وقت، فرسٹ ورلڈ وار سے پہلے کی بات ہے. تو جناح صاحب نے بالکل ان لائنز کے اوپر اپنی ریزیڈنس کو بنوایا تھا. تو ساتھ ساتھ اس گھر میں بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس بھی ہوئے. اس گھر میں ہونے والے بہت سے امپورٹنٹ ایونٹس اور ٹاکس اور نیگوسیشنز پارٹیشن سے متعلق جو تھیں وہ آپ اسٹینلی وولپٹ کی کتاب جناح آف پاکستان میں پڑھ سکتے ہیں. یہ وہ کتاب ہے جو ضیاء الحق صاحب نے اسی لیے بین کر دی تھی کہ اس کتاب میں ایک ایکسرپٹ کوٹڈ تھا روزز ان دسمبر کا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ جناح صاحب کا فیوریٹ کھانا اور ان کی فیوریٹ ڈرنکس کون سی ہیں. سمجھ رہے ہوں گے آپ. تو جسٹ بیکاز آف دس کوٹیشن ضیاء الحق صاحب نے اس کتاب کو پاکستان میں بین کر دیا تھا، کیونکہ ان کو لگا کہ اگر ہم لوگ پڑھیں گے جناح صاحب کتنے لبرل لائف سٹائل رکھنے والے آدمی تھے تو شاید ہم گمراہ ہو جائیں، جو کہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. بٹ سنس دیٹ مین کمپلیٹلی فیبریکیٹڈ اور ہسٹری، تو اس نے یہ کتاب بھی بین کر دی، جو کہ آج آپ پڑھ سکتے ہیں آسانی سے، لیکن اس وقت اویلیبل نہیں تھی. اور آج بہت سی جگہوں پہ اس کتاب میں بہت سی چیزیں جو کوٹڈ ہیں اوریجنلی وہ نکال دی گئی ہیں، اگر آپ انٹرنیشنل کاپی نہ خریدیں تو. آگے چلتے ہیں. جناح صاحب اور گاندھی جی کے درمیان پارٹیشن پر بہت سی ٹاکس اسی گھر میں ہوئیں. اس کے علاوہ یہ وہی گھر ہے جہاں سبھاش چندر بوس اور نہرو جی کے درمیان جو کنورسیشنز جناح صاحب کے ساتھ ہو رہی تھیں 15 اگست 1946 کی، وہ بھی اسی گھر میں ہوئیں. اس کے ساتھ ساتھ اس گھر کو رینوویٹ کرنے سے پہلے، بہت پہلے 1918 میں رتن بائی پیٹٹ، جو کہ جناح صاحب کی وائف تھیں، who was 18 years old at the time and جناح was like 42 I guess، ان کی شادی جب ہوئی تو وہ بھی اسی گھر میں ہوئی تھی، لیکن یہ اس گھر کی رینوویشن سے پہلے کی بات ہے. اور چونکہ یہاں پارٹیشن کی بہت سی نیگوسیشنز ہو رہی تھیں، تو اسی لیے اب سے کچھ سال پہلے بی جے پی کے ایم ایل اے پربھت منگل لودھا نے اس گھر کے بارے میں کہا تھا، اٹ واز دا پلیس فرام ویئر دا پارٹیشن کنسپریسی واز ہیچڈ، اٹ شوڈ بی ڈیمولشڈ. لودھا صاحب نے، جو کہ بی جے پی کے ایم ایل اے ہیں، انہوں نے یہ کہا تھا کہ اس گھر میں جو سازش تھی بٹوارے کی وہ رچی گئی ہے، اسی لیے اس کو ڈیمولش کر دینا چاہیے اور یہاں پر ایک کلچرل سینٹر بننا چاہیے مہاراشٹرا کا. تو اس حوالے سے آپ کو یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ انڈیا میں اس گھر کے بارے میں پاپولر سینٹیمنٹ کیا ہے. آگے چلتے ہیں. اس گھر کا کرنٹ سٹیٹس اگر بتایا جائے آپ کو، تو لیگل سٹیٹس کی طرف تو میں آتا ہوں، لیکن کرنٹلی اٹ از کلوز فار دا پبلک، لوگ وہاں پر نہیں جا سکتے. اس کو سیکیورٹی پرووائڈ کی گئی ہے، لیکن اب اس کی سچویشن کافی خستہ حال اور خراب ہے، اور اس گھر میں اب فی الوقت کوئی بھی ایکٹیویٹی نہیں ہو رہی. اس کو ڈیزرٹڈ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں، ابینڈنڈ ہاؤس بھی کہہ سکتے ہیں. اور ساتھ ساتھ یہ کہ جب پارٹیشن ہوئی تو اس کے بعد جناح صاحب کو جب اندازہ ہوا کہ حالات تو اب خراب ہو رہے ہیں، تو تب انہوں نے اس گھر کو بیچنے کی بھی سوچی. ان کے پاس ایک آفر آئی 18 لاکھ روپے کی، لیکن جناح صاحب نے کہا کہ میں 20 لاکھ سے کم پیسے نہیں لوں گا، اور یہ گھر انہوں نے نہیں بیچا، جس کا نقصان یہ ہوا کہ آج تک یہ گھر نہ پاکستان کو ملا نہ ان کی فیملی کو ملا. اور جناح صاحب کا ایک پرٹیکولر انٹرسٹ تھا پراپرٹی میں انویسٹ کرنے کا. لاہور میں بھی جو جناح ہاؤس تھا جو ریسنٹلی 1 سال پہلے 9 مئی کو جلایا گیا، یہ بھی جناح صاحب کی ایک انویسٹمنٹ تھی. انہوں نے ایک رات بھی اس گھر میں نہیں گزاری. سو ہی واز انکلائنڈ ٹو انویسٹ ان پراپرٹیز. اس پہ اشتیاق احمد صاحب اپنی ایک ٹاک میں بھی ایک لمبی ڈسکشن کر چکے ہیں، آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں. تو
آگے چلیں اگر تو 1949 میں کیا ہوتا ہے. 1949 میں انڈیا کی جو حکومت ہے وہ اس گھر کو ایویکوی پراپرٹی ڈکلیئر کر دیتی ہے. یعنی کہ یہ گھر ایک ایسے خاندان سے بلونگ کرتا تھا ان دی آئی آف دا لا جو کہ پارٹیشن کی وجہ سے ہندوستان کو چھوڑ کے چلے گئے, اسی لیے یہ ایویکویٹڈ پراپرٹی بن گیا. لیکن آگے چل کر اس گھر کا لیگل سٹیٹس بھی تبدیل ہوتا رہا. وہ کیوں ہوتا رہا؟ وہ اسی لیے ہوتا رہا کہ لیجسلیشن بھی چینج ہوتی رہی. اس دوران پاکستان نے بہت بار کوشش کی کہ اس گھر کو پاکستان کی جو کونسلیٹ بلڈنگ ہے اس میں کنورٹ کر دیا جائے, بیکاز پاکستان ہیز اے سینٹیمنٹل ویلیو اٹیچ ٹو دا ہاؤس, لیکن اس کو ڈکلائن کیا گیا. مشرف صاحب نے بھی 2004 میں بہت کوشش کی کہ یہ گھر پاکستان کے کونسلیٹ کی بلڈنگ میں کنورٹ کر دے ہندوستان, لیکن ان کو پرمیشن نہیں دی گئی. وہ کیوں نہیں دی گئی اس کا میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں. لیکن ایک آدمی, صرف ایک آدمی جو چاہ رہا تھا کہ یہ گھر جناح صاحب کو واپس مل جائے, وہ تھے جواہر لال نہرو صاحب. اور انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جناح صاحب کو گفٹ کر دیا جائے یا لیز کر دیا جائے, لیکن 48 میں جناح صاحب کی ڈیتھ کے بعد لیگل کمپلیکیشنز آ گئیں اور ایسا ہو نہیں سکا. تو اگر جناح صاحب کی ڈیتھ ہو گئی تو پھر یہ گھر ہے کس کا؟ اب یہ سوال کرتے ہیں. اس سوال کا جواب یہ ہے کہ جناح صاحب نے اپنی ول جو لکھی, یعنی کہ ان کے انتقال کے بعد, ان کی ڈیتھ کے بعد ان کی پراپرٹی کس کو دی جائے گی, وہ لکھی گئی 1939 میں. 3 پیجز کی یہ ول تھی, جناح صاحب نے اپنے ہاتھ سے لکھی جب ان کی عمر 63 ایئرز آف ایج تھی. تو اس ول کے مطابق کوٹ ان کوٹ اس میں کیا لکھا ہوا تھا, ذرا یہ سنیے. اس ول کے نوابزادہ لیاقت علی خان بذات خود وٹنس تھے. اس میں وہ لکھتے ہیں, آل شیئر اسٹاکس اینڈ سیکورٹیز اینڈ کرنٹ اکاؤنٹس ناؤ اسٹینڈنگ ان دا نیم آف مائی سسٹر فاطمہ جناح are her absolute property. I have given them all to her by way of gifts during my lifetime, and I confirm the same, and she can dispose of them in any manner she pleases as her absolute property. جو بھی پراپرٹی فاطمہ جناح کے نام پہ ہے اس پہ صرف اور صرف اس کا حق ہے, وہ اس سے نہ چھینی جائے. آگے لکھتے ہیں, I now hereby bequeath to her my house and all that land with appurtenances, outhouses, etc. situated at Mount Pleasant Road, Malabar Hill, Bombay, including all the furniture, plates, silver and motor cars in its entirety as it stands absolutely, and she can dispose of it in any manner she pleases by will, deed or otherwise. تو جناح صاحب نے اپنی جو ول تھی, اپنی پراپرٹی تمام کی تمام فاطمہ جناح صاحبہ کے نام کر دی. انہوں نے کہا کہ اگر میری ڈیتھ ہوتی ہے تو فاطمہ جناح صرف لیگل آئر ہیں اس گھر کی, صرف وہ اس گھر کو حاصل کر سکتی ہیں, اور اس گھر میں ہر چیز جو موجود ہے وہ فاطمہ جناح کی پراپرٹی ہوگی, اور وہ جیسے بھی اس کا استعمال کرنا چاہیں اس کی ان کو پرمیشن دی جائے. تو ہوتا اس طرح سے ہے کہ جناح صاحب کی ڈیتھ کے بعد کافی سال گزر جاتے ہیں, کیونکہ فاطمہ صاحبہ تو یہاں پر آمریت کا مقابلہ کر رہی تھیں اس دور میں, اور یہاں پر جو کچھ ہو رہا تھا تو اتنا انٹرسٹ نہیں تھا کہ بارڈر پار پراپرٹی میں کیا کرنا ہے. لیکن 1962 میں فاطمہ جناح صاحبہ سرٹیفکیٹ آف سکسیشن حاصل کرتی ہیں بامبے کی ہائی کورٹ سے اس وقت. اور ہوتا اس طرح سے ہے کہ جو سب سے انفارچونیٹ انسیڈنٹ تھا اس پراپرٹی کے حوالے سے جناح فیملی کے لیے, وہ یہ تھا کہ جب انڈو چائنا وار ہوتی ہے, ہندوستان اور چین کی جنگ ارلی 60s میں, اور پھر 1965 میں پاکستان اور ہندوستان کی جنگ ہوتی ہے, تو اس کے بعد ایک نئی لیجسلیشن سامنے آ جاتی ہے. 1968 میں اینمی پراپرٹی ایکٹ لیجسلیٹ ہو جاتا ہے, اور اس کے تحت کیا ہوتا ہے, اس کے تحت یہ ہوتا ہے کہ جو بھی خاندان سے ہیں ان لوگوں کے جن کی پراپرٹیز ہیں ہندوستان میں جو واپس چلے گئے چین اور پاکستان, ان کا اب اس پراپرٹی پہ کوئی حق نہیں ہے. یعنی کہ جو لیگل آئرز ہیں اس تمام پراپرٹی کے جو کہ ایویکوی پراپرٹی تھی پہلے, وہ اب اینیمی پراپرٹی میں کنورٹ ہو گئی. وہ اور بات ہے کہ نہرو صاحب نے کوشش کی تھی کہ یہ گھر اینیمی پراپرٹی نہ ڈکلیئر ہو اور جناح صاحب کو واپس مل جائے, لیکن نہرو صاحب کی اپنی کیبنٹ نے اس پہ اگری نہیں کیا اور اسی لیے یہ ہو نہیں سکا. لیکن 1968 کی اس لیجسلیشن کے بعد جناح صاحب کی فیملی کا ہر کلیم اس گھر کے اوپر لیگلی ختم ہو گیا. اب آپ کے ذہن میں خیال آ رہا ہوگا کہ فاطمہ جناح صاحبہ کو یہ پراپرٹی کیوں کنورٹ کی جناح صاحب نے. وہ اسی لیے کی کہ ان کی جو صاحبزادی جو بیٹی تھیں دینا واڈیا, وہ اسی لیے ان کی ول کا حصہ نہیں بنی کہ جناح صاحب ان سے ناراضگی میں ان کی ڈیتھ ہوئی تھی. اس کی وجہ یہ ہے کہ جناح صاحب نے خود تو ایک پارسی خاتون سے شادی کی تھی, یعنی کہ رتن بائی پیٹٹ سے, لیکن جب جناح صاحب کی بیٹی جو ہیں دینا واڈیا,
انہوں نے ایک پارسی ہی مرد کو چوز کیا شادی کرنے کے لیے، تو جناح صاحب نے اس کو ڈسپیوٹ کیا. انہوں نے یہ کہا کہ تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے، اور جب وہ بات نہیں سنی تو دونوں کے درمیان اتنا ڈسٹنس آ گیا کہ اپنی ول میں بھی پراپرٹی بیٹی کو نہیں دی. لیکن چونکہ فاطمہ جناح کی بھی بعد میں ڈیتھ ہو گئی، جناح صاحب کو بھی یہ گھر نہیں مل سکا، تو 2007 کے اندر دینا واڈیا جو کہ اس وقت 88 ایئرز آف ایج کی تھیں، شی ڈائیڈ ان امریکہ بائی دا وے، انہوں نے ایک پیٹیشن فائل کی ممبئی ہائی کورٹ میں اس گھر کی اونرشپ لینے کے لیے. 2007 کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ فاطمہ جناح کا حق نہیں تھا اس پراپرٹی پہ، کیونکہ ان کے پاس پروبیٹس اور ڈاکومنٹس مکمل نہیں تھے، وہ میرے پاس ہیں. لیکن گورنمنٹ نے اپوز کیا اس چیز کو، یعنی کہ ہندوستان کی حکومت نے 2007 میں اس کو اپوز کیا، اور یہ کہا کہ لیگل آئر جو ہیں اس گھر کی، جو ڈیزرو کرتی تھیں یہ گھر، وہ صرف اور صرف فاطمہ جناح ہیں، کیونکہ جناح صاحب کی ول میں ان کا ذکر ہے، آپ کا ذکر نہیں ہے. تو تب بھی کچھ نہیں ہو سکا. یہ کیس چلتا رہا اور دینا واڈیا کی بھی ڈیتھ ہو گئی 2017 کے اندر. تو اس کے بعد ان کے جو بیٹے ہیں نسلی واڈیا، ان کو کورٹ نے اب پرمیشن دی ہے، ممبئی کی کورٹ نے، کہ آپ ایز اے پیٹیشنر اپنی مدر کو ریپلیس کر سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ کچھ ہو نہیں سکا. تو اب تک آفٹر فائٹنگ اے لیگل بیٹل انکمپسنگ آن ڈیکیڈز، یہ گھر جناح صاحب کو، ان کی فیملی کو یا پاکستان کو کسی کو واپس نہیں مل سکا. اس پہ ہو کچھ نہیں سکتا، اسی لیے کہ لیجسلیٹ کرنا تو کسی بھی ملک کا حق ہے، اور وہ جو بھی لیجسلیٹ کریں اس کا کوئی توڑ نہیں ہو سکتا اگر آپ کے اس سے ریلیشنز ٹھیک نہیں ہیں. چونکہ پاکستان اور ہندوستان کے درمیان ملٹیپل وارز ہو گئیں، 65 میں، 71 میں، کارگل میں، اور اس کے بعد ملٹیپل اسکرمشز ہوئے، اسی لیے کبھی بھی ریلیشن شپس اتنے کورڈیل تھے ہی نہیں کہ ہم یہ گھر ان سے مانگ سکتے یا ہمیں یہ مل پاتا. تو آخر میں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ آپ یہ سوچئے کہ ایک ملک جو ایک آدمی نے بنایا، اس کا اس ملک کے بارے میں کنسیپشن یہ ہے کہ میں گرمیوں کی چھٹیاں اس گھر میں جا کے گزارا کروں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے کبھی سوچا نہیں تھا کہ یہ اتنا ہارڈ بارڈر بن جائے گا، اتنی لڑائیاں اور اتنی جنگیں ہوں گی. کیونکہ جناح صاحب کا جو کنسیپشن تھا پاکستان اور ہندوستان کے ریلیشنز کے بارے میں، وہ بہت ہی پازیٹیو تھا. وہ یہ سوچتے تھے کہ یہ جنگیں وغیرہ اور یہ سب لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہمارا جو مسئلہ تھا وہ تو اب ختم ہو چکا ہے، اسی لیے ہمیں اس پہ لڑنے کی ضرورت ہے ہی نہیں. جناح صاحب نے ایک انٹرویو دیا تھا جنرل ازمے کے ساتھ، جو کہ وائسرائے اسٹاف کے چیف تھے، اور یہ انٹرویو کوٹ کیا گیا ہے اکبر ایس احمد کی کتاب میں، جس کتاب کا نام ہے جناح پاکستان اینڈ اسلامک آئیڈینٹی. اس سے آپ اندازہ لگائیے گا کہ جناح صاحب کا پارٹیشن کا ویژن کتنا سافٹ ہے، اور آج ہم ہندوستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں. تو اس کتاب میں جناح صاحب کہتے ہیں، Mr. Jinnah said with the greatest earnestness that once partition had been decided upon, everyone would know exactly where they were, all troubles would cease, and they would live happily ever after. جناح صاحب نے کلیئرلی کہا کہ پارٹیشن کی ہی لڑائی ہے، بٹوارے کی لڑائی ہے، زمین کی لڑائی ہے. ایک بار لڑائی ختم ہوئی تو تمام برے تعلقات ختم ہو جائیں گے، اور ہمیشہ کی ایک خوشی کی زندگی شروع ہو جائے گی، اور ایک بڑا پازیٹیو اور اچھا تعلق قائم ہو جائے گا پاکستان اور بھارت کے درمیان. آگے کہتے ہیں، He quoted me the case of two brothers who hated each other like poison as a result of the portions allotted to them under their father's will. اب یہ بہت انٹرسٹنگ مثال ہے. وہ کوٹ کرتے ہیں اس کتاب میں کہ جرنلزم کو انہوں نے بتایا کہ ہندوستان اور پاکستان کا مسئلہ دو بھائیوں کی طرح تھا، جو کہ اوپر اور نیچے ایک گھر کے مختلف پورشنز میں رہ رہے تھے، اور ان دونوں کو اپنا اپنا پورشن ول کے مطابق، ان کے والد کی ول کے مطابق الاٹ کیا گیا تھا. اب والد یہاں کس کو کہہ رہے ہیں؟ برٹش گورنمنٹ کو. ایک پورشن پاکستان کا، ایک پورشن ہندوستان کا. تو جناح صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس جو کیس آیا پارٹیشن کا، ایز اے لائر میں نے اس کو ایسے دیکھا کہ ایک گھر ہے جس کے دو پورشن ہیں، اور وہ دو پورشن برٹش گورنمنٹ نے دیے ہیں، اور لڑائی اسی لیے ہو رہی ہے کہ یہ پورشن میرا نہیں ہے، یہ تمہارا نہیں ہے. ٹھیک ہے. آگے کہتے ہیں، فائنلی دے وڈ بیئر اٹ نو لانگر اینڈ ٹک دا کیس ٹو کورٹ. کہ اب وہ مزید لڑ لڑ کے تھک گئے تھے، اسی لیے وہ کیس عدالت میں لے گئے دونوں بھائی، یعنی کہ پاکستان اور ہندوستان. 2 years later, Mr. Jinnah met his client and asked how he was getting on and how was his brother. یعنی کہ ان دو بھائیوں کا کیس جناح صاحب نے لڑا، اور جب 2 سال گزر گئے یہ کیس لڑنے کے بعد، تو جناح صاحب ایک دن ایک بھائی سے ملے اور ان سے پوچھا کہ اب تمہاری لڑائی تو نہیں ہو رہی؟ تو اس بھائی نے جواب دیا، once the case was decided, we became the greatest friends. کہ اب تو کیس کا فیصلہ ہو گیا ہے، اسی لیے ہم بہترین دوست ہیں. یہ تھا جناح صاحب کا پارٹیشن کا ویژن،
کہ وہ یہ سوچ رہے تھے کہ ان دو بھائیوں کی لڑائی ختم ہو گئی, درمیان میں ریڈ کلف لائن ڈرا ہو گئی, جائیداد کا جھگڑا ختم ہو گیا, اسی لیے اب صرف دوستی اور بھائی چارہ اور امن کی باتیں ہوں گی. ہوا کیا؟ اس سے بالکل اپوزٹ. پہلی جنگ جناح صاحب کی زندگی میں نافذ ہو گئی بھارت کے اوپر کشمیر کے نام پہ. دوسری جنگ ایوب صاحب نے نافذ کر دی بھٹو صاحب کے مشورے کے بعد. تیسری جنگ 71 میں کرنا پڑی کیونکہ ہمارا ایکسپینشنسٹ ڈیزائن تھا, پہلے بنگلہ دیش بن گیا اور اس کے بعد بھارت کے بارڈر پہ جنگ شروع ہو گئی. پھر مشرف صاحب نے اپنے دورے حکومت کے اندر, بلکہ اس سے پہلے ہی, کارگل میں محاذ کھول دیا, اور آج تک یہ دونوں بھائی لڑتے جا رہے ہیں. اور نقصان سب سے زیادہ اس بھائی کو ہو رہا ہے جو کہ غریب رہ گیا ہے, کیونکہ ہندوستان کی اکانومی پراسپر کر گئی. ہم آج بھی ایک سیکیورٹی اور ایک گیرزن اسٹیٹ کی فارم میں ایگزسٹ کرتے ہیں جو کہ اپنے لوگوں پہ انویسٹ نہیں کر رہی, لیکن وہ ساری انویسٹمنٹ اسلحے گولہ بارود پہ اسی لیے کرتی ہے کہ اس کو بھارت سے خطرہ ہے, جو کہ ریشنل بات بھی نہیں ہے. تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو لوگ پاکستان میں یہ بات کرتے ہیں کہ جناح کا پاکستان کیا تھا, جناح کا پاکستان یہ تھا کہ ان کی کنسیپشن آف پارٹیشن بہت ہی مختلف تھی. ہی واز ناٹ سینگ انڈیا ایز این اینیمی, دو اٹ ٹرنڈ آؤٹ دیٹ بوتھ دا کنٹریز کوڈ ناٹ لیو ان پیس بیکاز وی ہیڈ ڈفرنٹ ڈیزائنس. تو یہ سب پڑھنے سے, یہ 3 کتابیں جو میں نے کوٹ کی ہیں اس کو بھی آپ پڑھیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ سے جو تاریخ اور پارٹیشن کے بارے میں جھوٹ بولے گئے ہیں وہ 80 سے 90% فیبریکیشن ہے, اس میں سچ بہت تھوڑا ہے. تھینک یو. اسی لیے تو یہاں پہ پی ایچ ڈی نہ ہوتی, قائد اعظم محمد علی جناح پہ جو ہے پی ایچ ڈی نہیں کرواتے, کیونکہ پی ایچ ڈی کروائیں گے تو پھر ساری چھوٹی چھوٹی باتیں بھی دکھانی پڑتی ہیں, سنانی پڑتی ہیں, جو پہلے تھا پہلے نہیں تھا وہ سارا کچھ دکھانا پڑتا ہے. اور یہ تو ہمیں ویسے پتہ ہی ہے کہ وہ کتابوں میں بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ ایک جو ہے برسٹر تھے, اور جو ہے ان کی لبرل بھی تھے, اور ان کا جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ کانگریس میں تھے, اور اس کے علاوہ جو ہے وہ بڑی عالیشان جو ہے وہ زندگی گزار رہے تھے, اور ان کی فیس جو ہے ایک دن کی پتہ نہیں 10 کے 14,000 روپے تھی, تو ایک کیس کی شاید تھی یا ایک دن کی تھی. تو اس طرح کی وہ لائف گزار رہے تھے. اور یہ گھر مجھے نہیں تھا پتا پرسنلی کہ یہ گھر ان کا انڈیا میں ہے ابھی تک, یہ نہیں تھا پتا, لیکن اتنا پتا تھا کہ وہ بڑی عالیشان زندگی انہوں نے گزاری ہے. اور اس کے بعد انگلستان میں بھاگ گئے, اس وقت ظاہر انگلستان کہتے تھے, انگلینڈ جو ہے یو کے, تو اب اس وقت انگلستان کہتے تھے, تو انگلستان میں چلے گئے اور وہاں پہ جو ہے تعلیم بھی لی تھی, اور اس کے بعد بھی کانگریس چھوڑنے کے بعد بھی چلے گئے, اور پھر ان کو بلوایا گیا جنہوں نے بنایا سر سید احمد خان جو ہے وہ, اور بھی کچھ جو علامہ اقبال اور بھی جو ہیں وہ انہوں نے بلایا واپس کہ پاکستان بناتے ہیں, یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, کیونکہ وہ وکیل تھے, وہ ان کو تو بلانا پڑا ان کو, کیونکہ ایک لیگل طریقے سے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا تھا. تو وہ واپس آئے اور انہوں نے پھر جو ہے مسلم لیگ چوز کی, اور اس کے ساتھ مل کے جو ہے وہ کیس لڑتے رہے. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان جو ہے ان کو ملا, اور ان کا سیرا جو ہے وہ قائد اعظم کے نام پہ چڑھ گیا. تو بہرحال یہ ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ دو ملک اس طرح کے بن جائیں کہ یہ ایک دوسرے کو نوچتے رہیں. ہاں یہ ضرور چاہتے تھے کہ علیحدہ علیحدہ ہو جائیں, اور تاکہ جو ہے وہ مسلمان جو ہیں وہ الگ رہیں اور یہ الگ رہیں, اور لیکن رہیں تعلقات ان کے بہتر رہیں. اس طرح اگر بیچ میں رہیں گے تو لڑتے رہیں گے. میرا نہیں خیال کہ قائد اعظم جو ہیں وہ انہوں نے غلطی کی ہے, یہ پاکستان جو ہے پارٹیشن کر کے, اور اکٹھے رہتے تو میرے خیال میں اب سارا کچھ ٹھیک ہوتا. اور جس طرح ابھی بھی جو وہاں پہ مسلم رہ رہے ہیں وہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے رہ رہے ہیں, اور یہ بھی رہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کے, لیکن پارٹیشن کر دی, چلیں خیر پارٹیشن ہو گئی, اور اس کے بعد جو ہے وہ کام خراب ہو گیا. ہاں وہ لبرل تھے, یہ تو ماننی پڑے گی, وہ لبرل تھے, اور وہ ہندوستان سے بھی پیار کرتے تھے کیونکہ ان کا گھر بھی تھا وہاں پہ, اور وہ جو ہے وہ جو لائف ہے وہ گوروں والی سمجھ لائف وہ گزارتے تھے, ویسا کھانا پسند کرتے تھے, ویسی مشروب پسند کرتے تھے, تو وہ ان کی لائف تھی. میرے خیال میں ان کی زیادہ تر لائف گزری ہی برٹشوں کے ساتھ ہے, وہیں پہ ان کی تعلیم چھین ہوئی ہے. تو اردو بھی وہ پوری طرح سے نہیں بول پاتے اردو ان کو بہت کام آتی تھی. وہ بولتے تھے تو وہ بڑی توڑ پھوڑ کے بولتے تھے, جیسے بینظیر بھٹو جو ہے نا وہ پراپر اردو نہیں بول سکتی تھی, انگلش بلاول بھٹو ہاں وہ بھی نہیں بول سکتے. تو یہ چیزیں ہیں, لیکن محمد علی جناح صاحب کی جو پازیٹیوٹی بھی یہاں پہ دکھائی گئی ہے, مزمل بھائی نے جو یہاں پہ دلائل دیے ہیں کہ محمد علی جناح صاحب جو ہیں وہ انڈیا سے پاکستان الگ ہونے کے بعد بھی انڈیا سے پیار کرتے تھے, اور وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں پہ جایا کروں, اپنے گھر میں رہوں, اور اس میں جا کے گرمیوں کی جو چھٹیاں ہیں وہ گزارا کروں.
تو لیکن ان کی جو سوچ تھی انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ جب دو بھائی الگ ہو جاتے ہیں، وہ پراپرٹی الگ الگ کر دیتے ہیں، تو پھر بیچ میں جو دیوار آتی ہے نا، پھر اس دیوار کو گرانا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہوتا. ٹھیک ہے انہوں نے سوچا یہ کہ ٹھیک ہے جی دو بھائی ہیں، ان کی پراپرٹی کی پرابلم بن گئی ہے، وہ الگ الگ کر لیتے ہیں تو بعد میں تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے. یہ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کیونکہ تعلقات ٹھیک نہیں تھے تو پارٹیشن کرنا پڑا، اور پارٹیشن ہونے کے بعد کیسے ممکن ہے کہ تعلقات ٹھیک ہو جائیں گے؟ یہ تو ہو ہی نہیں سکتا. اس وقت اگر یہ مارا نہ جاتا ایک دوسرے کو، ہاں جو انڈیا میں بھی مارا گیا ادھر کے مسلمانوں کو، یہاں پہ جو ہے وہ ہندو اور سکھوں کو مارا گیا، تو یہ چیز اگر نہ ہوتی نا بیچ میں، تو شاید ہو سکتا ہے کہ میں کہتا ہوں کہ عوام جو ہے وہ آپس میں صلح کر رکھتی. ممکن ہے ایسا ہو سکتا تھا، کیونکہ آج بھی اگر انڈین مسلمز کی اگر رائے لی جائے تو وہ یہی کہتے ہیں کہ پاکستان جو لوگ گئے ہیں انہوں نے غلط کیا، انہیں نہیں جانا چاہیے تھا، ہم یہاں پہ ہم نے ٹھیک کیا. وہ تو پاکستان کے جو نظریات ہیں ان چیزوں کو ایکسیپٹ آج بھی نہیں کرتے. تو وہاں پہ اگر مسلم اچھے طریقے سے رہ رہے ہیں تو یہ دونوں بھائی ایک جگہ پہ رہ سکتے تھے، تو یہ نفرتیں آج ہوتی ہی نہ جو آج ہیں. تو کہیں نہ کہیں نفرتوں کی جو بنیاد ہے وہ تو ظاہری بات ہے پٹیشن کے ساتھ جڑی ہوئی ہے نا. چلیں یہ اگر چاہتے بھی ہیں، فرض کریں کہ محمد علی جناح یہ اپنی رائے رکھتی ہیں، لیکن اپنی یہ رائے جو ہے وہ صرف اپنے تک محدود رکھتے ہیں نا، ہندوستان کے اوپر تو نہیں تھوپ سکتے تھے. انہیں تو نہیں یہ کہہ سکتے تھے کہ ہاں یہ میں رائے رکھتا ہوں کہ ہم دوبارہ سے ٹھیک رہ سکتے ہیں اور مل کے رہنا چاہتے ہیں. لیکن ہندوستان نے تو چلیں جو بھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو کیسے بھولا جا سکتا ہے؟ ایک دیش ہے اور اس کے آپ دو ٹکڑے کر دیں اور بعد میں آپ کہیں کہ ہم جو ہے ایک بھائی کی مثال لیتے ہیں جی کہ ایک گھر تھا، وہ آدھا آپ نے لے لیا، اس میں سے کچھ حصہ میں نے لے لیا، تو اب ہم ٹھیک سے رہیں گے. تو ایسا تو نہیں ہوتا. نہیں، وہ انڈیا چاہتا تھا کہ ٹھیک رہے، نہرو صاحب تھے وہ بھی چاہتے تھے کہ ٹھیک رہے، لیکن یہ ہے کہ پاکستان نے جو ہے وہ جنگ چھیڑ دی نا، وہ کشمیر پہ قبضہ کرنے کے لیے جو ہے وہ قبائلی چلے گئے. وہ قائد اعظم کے جو ہے وہ زندہ ہونے کے وقت ہوا تھا، لیکن اس وقت قائد اعظم کی سمجھ لیں کہ پاکستان ایسا ملک ہے جہاں پہ جو سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے اس کی چال ہی نہیں رہی ہوتی. تو یہ شروع سے ہی ہے، اس وقت قائد اعظم کی چال رہی ہوتی تو وہ کبھی بھی نہ چاہتا کہ وہ لڑائی ہو، وہ کبھی بھی نہ چاہتا کہ انڈیا کے ساتھ لڑائی ہوتی اس وقت. اور اگر وہ کافی دن گزارتا، اگر زندہ رہتا تو اس کی چلتی ہوتی قائد اعظم کی پاکستان بننے کے بعد، تو میرے خیال میں تعلقات آج دونوں ملکوں کے بہتر ہوتے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. لیکن جو پیچھے کوئی اور طاقت تھی جیسے بھی تھی، انہوں نے جو ہے وہ پھر وہ چیز نہیں ہونے دی اور قائد اعظم کو بھی راستے سے ہٹا دیا. پھر فاطمہ جناح آئی، ان کو بھی جو ہے الزام لگا دیا کہ یہ جی انڈین ایجنٹ ہے، کیونکہ وہ بھی لبرل چاہتی تھی کہ تعلقات بہتر چاہتی تھی انڈیا کے ساتھ. ان کو بھی جو ہے وہ انڈیا کا ایجنٹ بتا کے ان پہ بھی جو ہے وہ سارا لگا دیے، الزام لگا دیے. اور جو ہے اس کے بعد جو ہے الزام جب لگائے تو پھر ان کو بھی جو ہے میرا پھانسی دی گئی تھی، غدار وطن کہا گیا تھا نا. تو یار ان کو بھی جو ہے وہ یہ سارا کچھ کیا گیا. تو مطلب سمجھ رہے ہیں کہ پیچھے کوئی تھا جو چاہتا تھا کہ یہ دونوں تعلقات بہتر نہ ہوں اور ملک جو دونوں ہیں آپس میں لڑتے رہیں. اور اس کا رزلٹ آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے جو کچھ ہوا ہے، 4 جنگیں بھی کر دیں اور بھی سارا کچھ. اور یہ چیز جو ہے وہ میں افسوس سے کہنا چاہوں گا کہ پاکستانیوں میں پائی جاتی تھی جو شروع سے لڑائی چاہتے تھے. ادھر سے نہرو صاحب بھی نہیں چاہتے تھے، ادھر سے جو ہے جناح صاحب بھی نہیں چاہتے تھے. وہ بھی چاہتے تھے کہ ان کو گھر دے دیا جائے، مطلب تعلقات ہی بہتر کرنے کے لیے تھا سارا کچھ، کہ مطلب لڑے نہیں، بس ٹھیک ہے بٹوارا ہو گیا اب بس کریں. اب جو ہے وہ اپنی ترقی دیکھیں. اب دیکھیں انڈیا جو ہے وہ وہی سوچ لے کہ انڈیا شروع سے لے کے اینڈ تک وہی سوچ رہے کہ ترقی کرنی ہے اپنے ملک کی، ترقی کرنی ہے. نہرو جو ہے نا، نہرو صاحب وہ تھوڑا سا اس وجہ سے بھی سپورٹ میں تھے کیونکہ وہ بھی کانگریس کی پارٹی کے تھے. لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ترقی چاہتے تھے انڈین کے لوگ. تو وہ آج دیکھیں انڈیا ترقی کر گیا. انہوں نے کہا نا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایک بھائی غریب رہ گیا، کیونکہ پاکستان چاہتا تھا لڑائی، وہ چاہتے تھے ترقی. تو پاکستان ابھی تک وہی چیزیں خرید رہا ہے، بارود وغیرہ، تو انڈیا جو ہے وہ اپنی ترقی کر چکا ہے. تو یہ فرق ہوا ہے. اور یہ دونوں ملکوں کی جو ہے وہ سوچ تھی، اور پیچھے جو لوگ تھے ان کا قصور ہے، اور قائد اعظم کا بھی کہیں نہ کہیں قصور ہے. یہ نہیں کہ اس کا قصور نہیں ہے، اس نے بٹوارا کروا دیا. اس کو چاہیے تھا کہ اکٹھے رہنے دیتے، بیچ میں نہ پڑتے، اور وہ پڑے بٹوارا ہو گیا. اور آج جو ہے وہ یہ صورتحال ہو چکی ہے کہ لوگ باہر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں مانگنے کے لیے. یہ سچویشن انہوں نے جناح کے بارے میں بتائی ہے. اور نو ڈاؤٹ کہیں نہ کہیں سوال آتے ہیں ذہن میں کہ یار وہ جو اوریجنل چیزیں تھیں، وہ فیکٹ تھے، ان کو چھپایا کیوں گیا ہے؟ کیونکہ جب آپ کسی بھی شخصیت کے بارے میں، وہ شخصیت جو ایک امپیکٹ رکھتی ہو، اس کے بارے میں آپ چیزیں چھپاتے ہیں
ہائڈ کرتے ہیں. اور جب آپ کو ریالٹی پتہ چلتی ہے، ایک پڑھنے والا بندہ، ایک اسٹوڈنٹ بندہ، جب اسے ریالٹی بعد میں پتہ چلتی ہے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ یار جو کچھ میں نے جھوٹ پڑھا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ آنے والی نسلوں میں مت جائے. دوسری چیز وہ امپیکٹ پڑتا ہے کہ اس شخصیت سے نفرت ہونا شروع ہو جاتی ہے. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ شخصیت ایز ایگزامپل وہ ٹھیک ہو، وہ خود شخصیت ٹھیک ہو، ہاں اس کے اپنے کچھ کارے ہیں، مطلب وہ جیسے وہ ڈرنک کرتے تھے اور جو بھی تھا، ٹھیک ہے، تو وہ چیزیں وہ کرتے تھے اور انہوں نے وہ جو چیز تھی وہ چھپایا کیونکہ وہ معاشرے پہ غلط امپیکٹ پڑے گا. عوام جو ہے وہ اور طرح سوچے گی، وہ اس سائڈ پہ لگ جائے گی کیونکہ وہ انہیں آئیڈلائز کرتی ہے، ٹھیک ہے، چاہتی ہے انہیں. ٹھیک ہے یار چاہتی ہے، لیکن وہ ہر پرسنالٹی میں پازیٹیو نیگیٹو پوائنٹ دونوں ہوتے ہیں. تو وہ اپنے میں بھی موجود تھے ان کے جنرل کے، تو ان کو بھی سوچنا چاہیے تھا کہ مجھ میں بھی نیگیٹو پوائنٹ موجود ہیں، ان میں بھی ہیں، ٹھیک ہے نا. فرشتہ صرف انسان نہیں ہے، وہ ایز اے ہیومن بینگ سوچتے تو میرے خیال میں وہ ریالٹی وہاں پہ لکھتے. انہوں نے ایک اور پریفرنس اور ایک اور نظریے کے ساتھ اس چیز کو پیش کرنے کی کوشش کی. اور جناح صاحب نے غلطی کی، نو ڈاؤٹ، بھلے وہ وکالت میں آ کے کی یا وٹ ایور جو بھی ہے. ان کے پاس لگتا ہے کیس آیا ہوگا نا، کیس آیا، لیکن تو کیس کی فیس بھی لی ہوگی. کیس کی وہی بات ابھی تک چل رہی ہے کہ 2 نمبر کیس ہوتا ہے، پتہ بھی ہوتا ہے مجرم وہ ہے، اور ہم پھر بھی وکیل جو ہیں ڈبل ٹرپل پیسے لے کر اس کو بچا رہے ہوتے ہیں اور اس کو اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں، اور ایک جو ہے بے گناہ بندہ اس کو پھنسا دیا جاتا ہے، اور جو گناہ گار ہوتا ہے اسے جناب باہر وہ گھوم رہا ہوتا ہے اور وہ آزاد ہوتا ہے اپنی جگہ پہ. اور ہمارا ایک چول سا دوست باہر گھوم رہا ہے یار بیٹھ جانا، اور وہ بیٹھ نہیں رہا، بار بار 2 منٹ بیٹھ جا. تو وہ سائڈ بھی ہے تو اسے جلدی ہے جانے کی. تو بہرحال یہ ہے کہ موضوع جو تھا وہ بالکل اپنی جگہ پہ ٹھیک تھا. 1-2 ویڈیو ہم نے پہلے لیکن اس کا یہ ایک اور مطلب یہ ہے کہ یہ ملک اسلام کے نام پہ نہیں بنا تھا، یہ صرف 2 قوموں کو الگ الگ کرنے کے لیے بنا تھا. عجیب کنٹروورسی ہے. یہ چیز نہ کیا کریں کہ جو بندے ذکر کرتے ہیں انہیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ محمد علی جناح صاحب ایک کون سا اسلام پہ چل رہے تھے، لائف گزار رہے تھے، انہیں تو خود پتہ نہیں تھا اسلام کے بارے میں. انہوں نے کیا اسلامی قانون کوئی نہ اس وقت ان کے ہاتھ میں سگریٹ، اور انہوں نے وہ نا وہ جناح جو بندہ باہر کھڑا ہوا نا وہ جناح بغت ہے، یقین کریں، اس لیے وہ ہمیں کوس رہا ہے کیونکہ ہم یہاں پہ برائیاں کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ویسے پہلے بھی کئی دفعہ بحث ہو چکی ہے جناح کے بارے میں. جو ہوا سو ہوا، آگے اپنی شکل دکھاؤ گے بیچ میں. لیکن یہ ہے کہ ہم مینشن کر دیں گے، ہو سکتا ہے میرے پاس فوٹو اور میں مینشن کر دوں، لیکن یہ ہے کہ اچھا دوست ہے، اپنا اپنا اوپینین ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا سوچ سمجھ ہوتی ہے اور اپنے نظریے کے ساتھ بات کرنی چاہیے. ہر بندہ آزاد ہے، ہمارے نظریے سے آزاد ہے، ملکی نظریے سے نہ ہو. لیکن یہ ہے کہ ویڈیو اچھی تھی، آپ کے اوپینین رکھتے ہیں، کمنٹ سیکشن اوپن ہے. ان کی اوریجنل ویڈیو کی لنک اور مہابھارت کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہوگی، وزٹ کریں، سپورٹ کریں. انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. تب تک کے لیے اللہ حافظ، پیس.